वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जो कि जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे जब भी कोई ऐसी मुश्किल आती है, कोई नागहानी आफत आती है, जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है हमारे हीरोज़ की, तो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और इसके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे होते हैं और हर महाज पर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। वो चाहे फिर हम डिज़ास्टर की सूरत में, जिस तरह हमने फ्लड्स की सूरत हाल में देखा, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है आवाम की सपोर्ट होती है उनके साथ और बहुत सारे इदारे मिल के काम कर रहे होते हैं। लेकिन लीड करना ये एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्पेशली जब हम एड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एड वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जहाँ पर जितनी ज़रूरत है आप वहाँ पर उतनी एड पहुँचाए और बाकी की एड बाकी इलाकों में पहुँचाना बहुत ज़रूरी होती है। तो हम बात कर रहे हैं आसिफ शराजी साहब की, जो कि इस्लामिक रिलीफ के कंट्री डायरेक्टर हैं। इस्लामिक रिलीफ ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा काम करता आ रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी मरतबा हमने जिक्र भी किया। लेकिन आज ज़रा बात करेंगे आसिफ साहब की अपनी जर्नी के बारे में भी, कि कैसे इंसानियत की खिदमत करने का ख्याल उनको आया और कैसे आज तक ये बेड़ा उन्होंने उठाया है और कैसे मोटिवेटेड रखते हैं अपने आप को भी, एंड देन इदारा उनका किस तरह से इंसानियत के लिए काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। आसिफ शराजी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। 25 साल सबीर ने जैसे जिक्र किया ना कि जो खिदमत का एक सफ़र है, वो जो पहला ख्याल, वो जो एक अर्ज डेवलप होती है कि अच्छा ये करना है, जिसमें ज़ाहिर पे हिंड्रेंसेस भी नज़र आती हैं, चैलेंजेस भी नज़र आते हैं, वो तो थ्रू आउट ज़ाहिर आपको नज़र आ भी रहे होते हैं। हाउ डिड दैट बिगिन? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बहुत दोबारा आप लोगों से मुलाकात हुई तो देखें, बात यह है कि हमारा जो मेरा अपना ज़ाती जो सफ़र है वो हम्बल बैकग्राउंड जो है वो जाए। मैं 9 इयर्स का था तो मेरे फादर का इंतकाल हो गया, तो मैंने देखा कि मेरी मदर ने किस तरह जो है वो 4 बच्चों को जो है वो पाला, तो क्या जो है वो हालात होते हैं और उसमें जो स्ट्रगल सारी उनकी देखी लाइफ में। लेकिन जो चीज़ साथ में देखता था वो ये था कि वो इस सारी स्ट्रगल के बावजूद कोई ना कोई ऐसा काम करती थी जिससे मखलूक की कोई भलाई होती थी। अपने से जो कमज़ोर कोई तबकात थे उनकी कोई सपोर्ट कर देना। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमें याद है, हमारे पास गवर्नमेंट का फ्लैट था, मेरी मदर की गवर्नमेंट जॉब जो है वो थी, तो उसकी खिड़की में जो है ना वो चिड़ियों के लिए जो है वो चावल डाल दिया करती थी और मैं बड़ा रेगुलर उनको ला के देता था। वो कहती थी जाओ ले आओ चावल और बाजरा। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो देखी। फिर फैमिली के अंदर भी जो है वो भी हमने देखा कि एक पॉजिटिव जो है वो चीज़ें रही। अगरचे हम भी कोई बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे, लेकिन हमसे भी कमज़ोर जो हैं वो लोग मौजूद हैं। तो वहाँ से फिर मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ही की तौफीक से मुमकिन होती है, जहाँ पे अल्लाह ताला जिसको जिस काम के लिए चुनना चाहे वो चुन सकता है। मैंने तो MBA किया था, मुझे तो नहीं पता था कि ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट सेक्टर कोई होता है, तो मैं बाय चांस जो है वो इस डेवलपमेंट सेक्टर में आ गया और मेरी फ़र्स्ट जॉब भी इस्लामिक लीफ की थी। तो उस वक्त जो है वो मुझे चांस मिला कि मैं बहुत सारे दूर दराज इलाकों में काम कर सकूं, मुख्तलिफ जो डिज़ास्टर्स हैं उनमें काम कर सकूं। सही। तो यहाँ से जो है ना वो मैंने वो फिर लोगों की सफरिंग जो है वो ख़ुद देखी बहुत यंग एज में। 23 ईयर्स में मैंने जो है वो अपना करियर स्टार्ट कर दिया था कि जो दूर दराज, कभी कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कभी कहीं फ्लड आ रहा है, तो वो लोग जो है उनकी उस वक्त सिचुएशन क्या होती है। तो शायद वो जो बहुत अर्ली एज की चीज़ें हैं वो अभी भी जहन में नक्श हैं। और जब भी कोई हम अभी भी कोई काम करते हैं, इस वक्त भी डिफरेंट पोजीशंस पे मैं रहा हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में रहा हूँ, तो नीयत यही होती है कि इसमें जो है जो लोग राइट होल्डर्स हैं उन तक कैसे बेनिफिट पहुँच सकते हैं और डिलीवरी अपनी जो काम की है वो कैसे हो सकती है। ओके, ज़बरदस्त। और थोड़ा इस्लामिक रिलीफ पे भी हम ज़रूर बात करेंगे, जिस तरीके से ज़रा वक्तन फ़क्तन काम आप लोग कर रहे होते हैं और ज़रा प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन गोइंग हैं, जिस पे आप लोग काम करें, फोकस करें इन पाकिस्तान? इस वक्त एक तो हमारा बलूचिस्तान में काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है और स्टिल शायद हमें तो भूल गया हो बहुत सारे लोगों को,
کہ 2022 میں جو ہے وہ ایک میگا فلڈ آیا تھا بالکل، جس میں 2.1 ملین ہاؤسز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہوئے تھے. ابھی تک اس کا ریکوری کا کام جو ہے کچھ جگہوں پہ چل رہا ہے. اوکے، اسلامک لیگ نے تقریباً کوئی 15,000 گھر بنائے تھے 2024 کے اینڈ تک بلوچستان میں پورے پاکستان میں. پاکستان میں. اس وقت بلوچستان میں ہم کوئی 30,000 ہاؤسز بنا رہے ہیں. اوکے، یہ ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس میں کچھ کام ہم کر رہے ہیں, کچھ کام گورنمنٹ آف بلوچستان کر رہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جس کے اندر ہم ذرائع روزگار کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, وہ ہم KPK میں بھی کر رہے ہیں, سندھ میں بھی کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی کر رہے ہیں, بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم لوگ اس کام کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر پریزنس ہے. کچھ کلائمیٹ چینج جو بہت بڑا چیلنج ہے اس کا رزلٹ تو ڈیزاسٹرز کی صورت میں نکلتا ہے, چاہے وہ فلڈز ہیں, چاہے وہ ہیٹ ویوز ہیں, لیکن اس کی کچھ میٹیگیشن کے کام ہیں. کچھ اس میں جیسے آپ کہہ لیں کہ کلین گرین انرجی ہے, سولرائزیشن ہے, اسی طرح واٹر ریچارج ہے کہ اس کے امپیکٹس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے. اڈاپٹیو لائیولیہوڈس کی چیزیں ہیں کہ متبادل ذرائع روزگار جو ہیں, تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا ریگولر کام چل رہا ہے. اور ایک اور کام جو میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے, وہ ہمارا جو آرفن یا یتیم بچوں کے ساتھ کام ہے جن کو ہم ریگولر سپانسرشپ دیتے ہیں. اس میں ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ پاکستان سے بھی لوگوں نے سپانسر کرنا شروع کیا. اس سے پہلے UK, USA اور کینیڈا سے زیادہ جو ہے وہ سپانسرشپس ان کی آتی تھیں. تو وہ ہمارا ایک ریگولر کام ہے جس میں ان بچوں کے ساتھ ہم گریڈ ان کے 1 سے لے کے آگے تک ان کو چلاتے ہیں. الحمدللہ بہت اس میں سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی IT ہے. جی صحیح. تو یہ آپ لوگ خود سے پک کرتے ہیں بچوں کو یا آپ سے کوآرڈینیٹ کیسے کر سکتے ہیں, لوگ کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی نیڈ میں ہے اس وقت؟ جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے پروگرام ہیں وہ ایریا بیس پروگرام ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم ایک ایریا سلیکٹ کر لیں اور وہاں پہ کام کریں. جیسے آرفنز جو ہیں وہ ہم جو اربن ایریاز ہیں اس میں زیادہ ہمارا ہے. راولپنڈی ہے, مظفر آباد ہے, مانسہرہ ہے, بالا کوٹ ہے, ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ ہمارا آرفنز کا ہم نے کلسٹرز اس کے بنائے ہوئے ہیں. پشاور کا ہم نے ریسنٹلی ایک کلسٹر بنایا ہے, وہاں پہ بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایریا کے اندر آرفنز کی ریشو زیادہ ہے. جیسے پشاور ہم نے کیوں سلیکٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا 2008 2009 میں پشاور میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیررزم کا شکار تھا. بم دھماکے بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ان دھماکوں میں, وہ سارا. تو وہاں پہ جو ہے نا آرفنز کی ایک تعداد جو ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ جو تھی, تو ہم نے پھر وہاں پہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا. اسی طرح پھر پاورٹی کی کچھ چیزیں ہیں اس کے مطابق ہم سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن ہم کام کمیونٹی بیس جو ہے وہ سارا کرتے ہیں. صحیح, تو اس حساب سے ظاہر ہے آپ لوگوں کو پک بھی کر لیتے ہیں. جی کافی ادارے جو ہیں وہ ابھی یہ شکایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں, ان کا کنسرن ہے کہ فنڈنگ بڑی کم ہو گئی ہے, بڑی لمیٹڈ ہو رہی ہے. اسپیشلی گلوبل سینیریو ابھی ہم دیکھیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کافی چیزیں لمیٹڈ ہو گئی ہیں. کس طریقے سے آپ لوگ پھر سسٹین کرنے کا آگے پلان رکھتے ہیں, اور کیا واقعی یہ سچویشن فیس کر رہے ہیں آپ لوگ بھی؟ جی دیکھیں, جو اس وقت یہ پورا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, یہ اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ایئر جو US نے USAID بند کی, اور اسی طرح جو ہمارے یورپین ڈونرز ہیں انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹس جو ہے وہ کٹ کیے, تو اس کا امپیکٹ تو ایک اوور آل اس سیکٹر کے اوپر ہے. لیکن میرا ماننا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ خیر کا کام ہے, اس کے لیے جو ہے وہ نیت کو تھوڑا سا جو ہے وہ کریں کہ ہم کوئی لوگوں کی بھلائی کا کام کریں, تو ریسورسز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے. کبھی ڈونرز کی صورت میں کر دیتا ہے, انسٹیٹیوشنل ہیں, کبھی ایک زمانے میں USAID بہت, اب USAID نہیں ہے لیکن سیکٹر جو ہے وہ چل رہا ہے. آف کورس امپیکٹ تو آیا ہے, لیکن الٹرنیٹیو جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہ ہو گئے. جیسے ریسنٹلی جو ہے وہ اسلامک لیف نے جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے ماری انرجیز کے ساتھ, جو ہے وہ جو کہ ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن ہے, پاکستان میں آئل اینڈ گیس اور منرلز پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ مختلف جو ہے نا ڈائیورسیفائی سورسز کرنے پڑتے ہیں. پھر ہم نے ریسنٹلی پاکستان کے اندر فنڈ ریزنگ سٹارٹ کی ہے پچھلے 2 سال سے, الحمدللہ وہ بھی کافی گیئر اپ ہوئی ہے. تو
تو رمضان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں کافی اسپانسر کیا ہے. 150 آرفنز جو ہیں وہ اسپانسر کیے ہیں. اینڈ دین اوورسیز وہ کافی سپورٹ اوورسیز کرتے بھی ہیں. جو ہے پاکستانی ڈائسفورا کافی ساری وہ ہیں. تو ہماری جو انڈیویجول کمیونٹیز ہیں یو کے میں, کینیڈا میں, جرمنی میں جو انڈیویجول لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. تو ڈائیورسیفائی ریسورسز ہیں. آف کورس امپیکٹ تو آتا ہے فنڈنگ کا, لیکن وہی جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اگر نیت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خیر کا کام کریں اور اللہ ہمیں اہل خیر میں شامل رکھے. زبردست. اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا جا رہا ہے کوئی؟ یہ بڑا ضروری ہے بیکاز آئی نو ڈیزاسٹر کی صورت میں تو ہم سب کو آگے بڑھنا ہوتا ہے بیکاز وہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ریہیب کی طرف جانا ہے نو میٹر واٹ, بٹ لانگ ٹرم اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مچھلی پکڑنا سکھایا جائے. کیا کر رہے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے؟ جی اسکل ڈیولپمنٹ اور اس میں آف کورس جو ووکیشنل ٹریننگز ہیں, ٹیوٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں, وہ تو آلریڈی کام بہت عرصے سے چل رہا ہے. اس وقت جو ہم سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں وہ ہے کہ اسکلز ڈیولپمنٹ. اگر لیٹس سے کوئی بھی ٹریننگز لوگ لیتے ہیں, اب تو اے آئی کی بھی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, باقی جو آپ کی روایتی ٹریننگز تھیں ووکیشنل, مکینک, ویلڈنگ, اسٹچنگ, وہ ساری بھی ساتھ جو ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو چیلنج رہا ہے ہمیشہ سے وہ ہے امپلائبلٹی کا. تو اس وقت ہم جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے جیسے ادارے کام کر رہے ہیں, نیوٹیک ہے جیسے جو ہے وہ گلمینا سے میری کچھ گلمینا بلال صاحبہ سے ملاقات بھی ہوئی, تو وہ چیز ہے کہ امپلائبلٹی کو کیسے میک شور کیا جائے. تو ٹارگیٹ ہم سب نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو ٹیکنیکل ووکیشنل چیزیں ہم سکھا رہے ہیں یوتھ کو, اس کے بعد اس کی امپلائبلٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کیا جائے. ہم نے ٹارگیٹ 100% رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نیڈ بیسڈ جو ہے وہ ٹریننگز کرا رہے ہیں, روایتی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ بالکل اسکلز کی جتنی اس وقت ضرورت ہے, جس طرح کا سیکٹر ایکسپینڈ ہو رہا ہے پاکستان میں, آپ دیکھیں کہ مائننگ انڈسٹری جو ہے وہ کافی ڈیولپ ہو رہی ہے. اسی طرح کچھ اور انڈسٹریز ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نہیں تھیں. اے آئی کی جو چیزیں ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ بالکل اسکلز ٹریننگ کے اندر جو ہے کام کر رہے ہیں, اور اسپیشل فوکس ہمارا جو ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے اور خواتین کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹلی کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہو بالخصوص اس وقت میں جو کہ ہمیں پہلے بھی بات کی نا کہ ایک مشکل حالات وہ گلوبلی ہیں ظاہر ہے, اینی میسج فرام یور سائڈ ٹو دی آڈینس؟ جی بس یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ مشکل ہے. تو وقت ایک ساتھ نہیں رہتا ہے, حالات اچھے برے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. جب اس طرح کی مشکل سچویشن آئے تو اس وقت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا دل بڑا کریں اور ہم زیادہ دینا شروع کریں. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ میں بہت مفلس ہوں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اللہ سے تجارت کرو. میں کہا کیا مطلب؟ میں کہا کہ اللہ کے رستے میں دو, کیونکہ اللہ سے جو آپ تجارت کریں گے اس کا پروفٹ جو ہے وہ 10 ٹائمز اس دنیا میں اور 70% ٹوٹل جو ہے وہ. تو جب اس طرح کے مشکل حالات ہوں تو ہمیں زیادہ خیال کرنا ہے ان لوگوں کا جو اسپیشلی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی نیڈز کا خیال رکھنا. وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی گارڈز بینکس کے باہر کھڑے ہیں, آفیسز کے باہر کھڑے ہیں, چاہے وہ عام لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا انکم ہے, تو اس کی سائلنٹلی سی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں. یہ ہمارے انڈیویجول لیول پہ ہے, اور اداروں کو یہ چاہیے کہ اس موقع کے اوپر ایسی پلاننگ کریں کہ لوگوں کو مزید پاورٹی لائن سے نیچے نہ گرنے دیا جائے, اور ان کے لیے الٹرنیٹیو باعزت قسم کے جو ہے وہ انتظام کریں. جی بہت امپورٹنٹ ہے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں میں جی, کیونکہ اور جو خواہش بات درویش. ایگزیکٹلی. جی آج صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بہت زبردست کام آپ کر رہے ہیں, آپ کا ادارہ کر رہا ہے, اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ مزید بہتری کی طرف پاکستان جائے انشاءاللہ تعالیٰ. بس ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور اہل خیر میں شامل رہنا. بے شک ایسے سر. بہت شکریہ ونس اگین. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے منڈے کو. اللہ حافظ.